बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसफ़ा शराजी। प्रोग्राम है हम देखेंगे कि आज के इजलास में, जो कि एक बहुत बड़ा इजलास था जिसकी बड़ी हाइप थी, उसमें क्या क्या फैसले हुए। ये इजलास महज गुफ्तन नशिस्तन बरखास्तन या नशिस्तन गुफ्तन बरखास्तन था, या इसमें से कुछ निकला भी है। निकला तो सिर्फ इतना कि सिंध के वज़ीर आला फट पड़े और उन्होंने अपने कप्तान होने के दावे और उसके हवाले से जो उनको तिफल तसल्लियाँ दी गई उसके ऊपर बात की, और उन्होंने ये कहा कि नैब और जो बाकी इदारे हैं उनकी बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नजर आ रही है। बाज फैसले उनके बाला ही बाला होते हैं, बल्कि उनको इल्म बाद में उनके इल्म में लाए जाते हैं, जिसपे वजीर आजम ने जो जराए बता रहे हैं उनको ये कहा कि अब इसके बाद ऐसा नहीं होगा, और नैब के किरदार को और FIA के किरदार को महदूद करने की हिदायत की। जब उन्होंने ये हिदायत की उस वक्त जनाब आर्मी चीफ साहब और जो दीगर अस्करी क़यादत थी वो बिल्कुल खामोश रही और इस मामले पे उन्होंने कोई कमेंट भी नहीं दिया। इसके साथ साथ आपको यह भी बताते चलें कि आज का जो इजलास था उसमें कुछ अहम नुकात के ऊपर तवक्को थी, जो कि आज की हुकूमत या आज जो इजलास था उसमें बिल्कुल नाकामी हुई। नंबर एक, ना तो कलदम तंजीमों के हवाले से बात हुई, वो तंजीमें जो कि 60 के करीब बैन हुई हैं, और वो भी फॉरेन ऑफिस और सुप्रीम कोर्ट के कहने पे पाकिस्तान की हुकूमत ने उनको उनके कहने पे बैन किया था, उनके हवाले से ना तो कोई बात हुई और ना कोई फैसला हुआ। ना ही इस बात के ऊपर जिसका इंतजार था कौम को कि ये कलदम तंजीमें जो कि दंदनाती फिर रही हैं, कभी कायद के मजार के तले और कभी मीनारे पाकिस्तान के तले अपने इजलास करती हैं, इनके झंडों को कोई रोक नहीं सकेगा, इनकी जो तहरीक है उनको कोई रोक नहीं सकेगा। इस बारे में हमारे कान सुनने को बेचैन थे, लेकिन ऐसी खबर कोई आज की इजलास में नहीं आई। इसके साथ साथ मदारिस के रिफॉर्म्स के ऊपर कुछ दिन पहले बात हुई थी। आज इस हवाले से कोई काबिल अमल मंसूबा भी सामने नहीं आया और ना ही किसी दस्तावेज को पेश किया गया, ना ही किसी हवाले से बात हुई। कौमी बयानिए के हवाले से एक लंबी तकरीर वजीर दाखिला साहब ने सुनाई, लेकिन कौमी बयानिए का फर्ज जो कि उलमा के सुपुर्द किया गया है, क्या यह काफी होगा? क्या कौमी क़यादत को कौमी बयानिए पर बात नहीं करनी चाहिए थी? कौमी बयानिया उलमा देंगे तो किस तरह का देंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा जो तकफीर के यानी कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके जो कुफ्र के फतवे दायर हो रहे थे या लगाए जा रहे थे, उनके ऊपर भी सिर्फ एक जुमला कह दिया गया कि इसके हवाले से भी बात की जाएगी। लेकिन आज PPC यानी पीनल कोड के हवाले ताज़ीरात जो मुकर्रर करने के हवाले से दस्तावेज पेश की जानी थी या पॉलिसी दी जानी थी जिसकी सुनवाई थी, या जो जराए जो अखबार में आ रहे थे, इसके हवाले से भी कोई बात ना हुई। आज की इस मीटिंग को हम क्या कहेंगे कि ये सिर्फ एक शिकवों के से भरा हुआ इजलास था या कुछ और था। और फिर इस इजलास में वजीर आजम ने कहा कि वो मुतमईन नहीं है। वो मुतमईन क्यों नहीं है? उन्होंने ये भी कहा कि बहुत से सूबों में काम नहीं हुआ। काश वो ये बताना पसंद करते कि किस सूबे ने क्या काम नहीं किया और कहां उनकी क्या तवक्को थी जो कि सामने नहीं आ सकी। जनाब वजीर दाखिला साहब ने जो बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आइए वो आपको सुनवाते हैं। उसमें जो अहम नुकात थे वो क्या थे, जरा सुनिए। हमने मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की सरबराही में एक कमेटी बनाई है जो इस्लाम के हवाले से एक काउंटर नैरेटिव तैयार करेगी और उसके बाद फिर हमारे से उसकी मीटिंग होगी। जी, आपने सुना कि एक कौमी बयानिया जो है वो तैयार किया जाएगा जनाब मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की ज़ेर सदारत। ये बयानिया जो सवाल है वो ये है कि क्यों कौमी क़यादत बनाने से कासिर है और मदरसों के हवाले से रजिस्ट्रेशन पे बात हो रही है, लेकिन क्यों आज इसके ऊपर बात नहीं हो सकी? गुज़िश्ता इजलास में इसके ऊपर बड़ी तफसीली बातचीत हुई थी। आज इस मामले पे बात करेंगे। और नेक्टा को भी आज कुछ फंड्स जारी करने की बात हुई है। कितनी मासूम है ये हुकूमत के जो भूल गई थी कि वफाकी बजट में। आपने जरा सुनिए। मदरसा रिफॉर्म से मैं फिर आना नहीं चाहता, बड़ी अच्छी उससे मीटिंग हुई। सिर्फ एक तशरीह चाहता हूं, सिर्फ एक चैनल में थोड़ी सी गलतफहमी पैदा हुई, वो गलतफहमी हो सकती है। जो फैसला हुआ वो ये था कि रजिस्ट्रेशन होगी मदरसास की, मगर मदरसास की जो लीडरशिप है उनसे मुशावरत से होगी। वो चाहते थे कि उनका जो फॉर्म है वो सिंपल किया जाए, तो अगले हफ्ते पहले उनकी क़यादत वफाकी हुकूमत से मिल रही है, सेक्रेटरी इंटीरियर उसको हेड करेंगे ताकि रजिस्ट्रेशन के हवाले से तरीक़ाकार वज़ा किया जाए।
سو یہ سارے معاملات جو ہے اگلے ہفتے پہ ہیں اور بہت سارے معاملات پہ آج جو ایکسپیکٹیشن تھی خود وزیر اعظم کی بھی توقعات پہ وہ پورا نہیں اتری, وہ باتیں نہیں ہوئیں. سو اس پہ ہم بات کریں گے. ایک چھوٹی سی ہم بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد انتہائی معتبر پینل ہمیں جوائن کرے گا, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آج کے اس موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب فواد چودھری صاحب, آپ سب کے جانے مانے 92 کے مقبول پروگرام ہو کیا رہا میں کے تجزیہ نگار بھی ہیں, ہوسٹ بھی ہیں. ان سے پوچھیں گے کہ ہو کیا رہا ہے. بہت بہت شکریہ. ان کے ساتھ ہے جناب شہزاد چودھری صاحب, ہمارے بہت محترم, بہت سینئر تجزیہ نگار ہیں, دفاعی تجزیہ نگار اور گہری نگاہ رکھتے ہیں خاص کر کے آج کی جو ڈیولپمنٹس ہیں. بہت بہت شکریہ سر آپ کی تشریف آوری کا. سلیم صافی صاحب, معروف کالم نگار, سینئر اینکر پرسن, صحافی, تجزیہ نگار اور بہت سارے نگار ہیں. سو بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ جناب حنیف جلندری صاحب ہمیں جوائن کریں گے, وفاق المدارس کے سربراہ ہیں, ملتان سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کی بھی تشریف آوری کا. سب سے پہلے تو صافی صاحب آپ سے ہی پوچھ لیتی ہوں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. پروگرام تو ان کا ہے لیکن یہ ہو کیا رہا ہے, آج کیا ہوا؟ آپ کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ آج کی میٹنگ میں سے کچھ نکلے گا, کچھ نکلا؟ اس حکومت کی ٹریجڈی یہی ہے کہ ہم یہی چیختے چلاتے ہیں کہ اس معاملے میں کچھ نہیں ہو رہا, اور ان کا ہمیشہ یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ بہت کچھ ہو رہا ہے, اور آج بھی وہی ہوا. مثلاً لیکن ہم وہ چودھری صاحب ہمارے محترم بھی ہیں اور پھر ناراض بھی ہو جاتے ہیں, بہت نہیں ہوتا اس لیے بھی ہم زیادہ کچھ نہیں کہ کیوں. مثلاً اگر کون سے چودھری صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں کون سے چودھری صاحب؟ چودھری نثار صاحب, یہ اصل چودھری تو یہی ہے, پاکستان کا جھنڈا بھی لگایا ہوا ہے آج کل پاکستان میں. تو آپ چودھری نثار صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں, میں تو وہ اپنے اوپر لے لیتے ہیں, ان کو نہیں لینا چاہیے کیونکہ نیشنل ایکشن پلان جن کا بنایا ہوا ہے, تو اس سلسلے میں اگر کوئی بات کی جاتی ہے تو میرے خیال میں ادھر سے خوشی یا ناراضگی کا اظہار ہونا چاہیے. لیکن بہرحال ہم تو مجبور ہے کیونکہ جو کوئی مہینہ ڈیڑھ پہلے میں نے اس کا ایک طالب علمانہ انداز میں تجزیہ کیا کہ جو 20 نکات تھے تو 15 پہ تو مجھے کوئی عمل ہوتی ہوئی کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہی تھی. صحیح. مثلا نیکٹا سے متعلق کچھ نہیں ہوا تھا, مدارس ریفارم پہ کچھ نہیں ہوا تھا, ریفیوجی سے متعلق کچھ نہیں ہوا تھا, بارڈر مینجمنٹ کا کچھ نہیں ہوا تھا. یہ بہت ساری چیزیں تھی. اور جو فوج سے متعلق وہ تھی, مثلا کراچی آپریشن یا اس پہ ایکٹیویٹیز ہوتی نظر آ رہی, اور اس کا تو خیر ہم جائزہ بھی نہیں لے سکتے تنقید قوم کے وسیع تر مفاد میں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, اب وزیر اعظم صاحب نے خود کہہ دیا, اب پتہ نہیں کہ اس وزیر اعظم صاحب نے کہہ دیا کہ اتنی چیزوں پہ عمل نہیں ہوا ہے, تو چودھری صاحب آپ نے کیسے پتہ نہیں کہ ادھر ناراضگی ہوگی کتنی ہوگی, اور جس طرح ہم پہ کیا جاتا ہے ادھر بھی ہوا ہوگا یا نہیں. لیکن بہرحال میرے خیال میں ہماری دعا ہے کہ کچھ ہو جائے. یا مثلا یہ مدرسہ ریفارم کا ہے, یہ دیکھیں 1 سال 1.5 سال میں یہ حکومت یہ ڈٹرمن نہیں کر سکی کہ یہ انٹیریئر منسٹری نے کرنا ہے, یہ وزارت تعلیم کے ڈومین میں آتا ہے, یا کہ یہ پھر ریلیجس افیئر کے اس میں آتا ہے. اور میرے خیال میں آج بھی میری طالب علمانہ رائے یہی ہے کہ جو پرابلم ہے وہاں پہ, ٹھیک, اس پرابلم کو ایڈریس ہی نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ کچھ اور چیزوں کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. صحیح بات ہے. چودھری صاحب یہ کہ آپ کا کیا کہنا ہے, کیونکہ جیسے وزیر اعظم نے کہا کہ عدم اطمینان ہے اور جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا وغیرہ وغیرہ, ایسا تو نہیں تھا کہ وہ کہہ بہو کو رہے تھے اور سنا بہو کو رہے تھے اور کہہ بیٹی کو رہے تھے, کوئی ایسا سلسلہ؟ میرا خیال ہے کہ نہ بہو ان کے کنٹرول میں نہ بیٹی ان کے کنٹرول میں. اس لیے میرے نزدیک تو ان کا جو کہنا ہے وہ باوجود اس کے کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن کیا وہ اپنی پوری کنوکشن کے ساتھ کہہ رہے ہیں؟ مجھے تو یہ چیز اس وقت بہت زیادہ بادر کر رہی ہے. دیکھیے جب نیشنل ایکشن پلان بنا تو ہم نے سب نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہ قوم کسی چیز پہ تو متفق ہوئی ہے. اب اس میں بے شمار چیزیں اور ایڈ کی جا سکتی تھی, کاٹی جا سکتی تھیں, اس کو یہ کیا جا سکتا تھا کہ یہ بہتر ہو سکتا تھا, لیکن کم از کم وہ 19-20 نکات ایسے انہوں نے نکال لیے جس میں انہوں نے کہا جی کہ اچھا یار اس پہ ہم آگے چلیں گے بحیثیت قوم. اچھا, اب اس پہ اب ریلائز ہوتا ہے کہ جب دنیا بھر کی مثالیں آپ دیکھتے ہیں, مثال کے طور پہ کراچی کو لے لیجئے,
اور میں اس سے کراچی سے ریفرنس کر کے آپ کو بات, شکاگو کو صاف کرنے میں کتنی دہائیاں لگی, نیو یارک کے کرائم ختم کرنے میں کتنی دہائیاں لگی. ہم نے نیشنل ایکشن پلان کو اصل میں بنا دیا ہوا ہے ایک ایسی چیز جو کہ شاید جس دن 19 نکات پہ کام ہو جائے گا تو ہر چیز ختم ٹھیک ہو جائے گی. ہاں تو it doesn't happen like this. You have to continuously اپنے آپ کو وہاں پہ اس سفر پہ جاری رکھنا پڑتا ہے, تب جا کے تو نیو یارک صاف ہوتا ہے, تب جا کے شکاگو صاف ہوتا ہے, تب جا کے اٹلی کے مافیاسی جو ہیں وہ کنٹرول میں آتے ہیں, کس قسم کے وہاں پہ قتل نہیں ہوئے ججز کا اور وغیرہ وغیرہ. تو اگر ہم وہیں سے سبق سیکھ لیں. تیسرا پوائنٹ جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہنا چاہتا ہوں, آج مجھے نیشنل ایکشن پلان کو پوری گورنمنٹ جو صوبائی گورنمنٹس ہیں ان کو دیکھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے ہم نے اپنے آپ کو بہت زیادہ پھیلا لیا. اور وہ جو ایک نقطہ جو آپ نے بیان کیا اپنے ابتدائیے میں کہ شاید کرپشن کے اوپر کچھ شاید یہ کہا گیا کہ نیب نہیں اتنا ہے, میرا خیال ہے کہ وہ اس وقت مناسب ہے. یہ قوم اس قابل نہیں ہے کہ کرپشن کے معاملات یا سیاسی نظام اس کے کہ کرپشن کو دیکھ لے یا اس قسم کے یہ جو ایلیٹس کا جو ہے نا جو ایکسپلائٹیشن ہے, ایلیٹس کے ہاتھ میں جو چیزیں ہیں ان کو آج آپ چیلنج نہیں کر سکتے. فوکسڈ ہونا چاہیے تھا جو کہ نہیں ہو سکا. اس لیے اس کو آپ اپنی کمزوریز جانتے ہوئے اس کو چھوڑ دیں. آپ صرف اور صرف دہشت گردی کے اوپر فوکس کریں. دہشت گردی اور اس کی جتنے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں ان کو چھوڑیں. باقی کرپٹ ہم ہیں, کرپٹ رہیں گے, یہ ہمارے نظام کا حصہ ہے, ہمارے اس کو آہستہ آہستہ کیا جا سکتا ہے اور اس میں بھی وہ کبھی انشاءاللہ وقت آئے گا کہ پاکستان میں صاف ہوگا. اب تک مجھے یقین ہو گیا کہ پاکستان صاف ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. بالکل صحیح بات. چوہے صاحب آپ کی تو بڑی انفارمیشن ہوتی ہے سر. آج کا جو اجلاس تھا یہ مطلب بہت اس کی ہائپ تھی نا کہ یہ بھی ہو جائے گا وہ بھی ہو جائے گا. جو اہم نقطے تھے ان کے اوپر تو کام نہیں ہوا, کیوں نہیں ہو سکا؟ یہ تو خیر میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا. ایسا نہیں ہے کہ بالکل کچھ نہیں ہوا. پہلی بات تو یہ کہ پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے یہ کہنا کہ بہت کچھ نہیں ہو سکا اٹ سیلف بڑی کامیابی ہے پاکستان کی, کہ ریئلائزیشن ہے پرائم منسٹر کو کہ بہت کچھ ہونا چاہیے اور جو وہ نہیں کر سکے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو نیشنل پالیسیز ہیں وہ ایک عرصے سے فوج بناتی ہے. نیشنل ایکشن پلان بھی فوج کا بنایا ہوا ہے. تھوڑا سا جو اس میں آدھا تیتر آدھا بٹیر والا معاملہ ضرور ہے. اس میں سیولین چونکہ گورنمنٹ ہے, کچھ ان کی ذمہ داریاں ہیں کرنی, کچھ فوج کی ذمہ داریاں ہیں کرنی. اس میں جو ہرڈل ہے بنیادی وہ دیکھیں یہ ہے کاؤنٹر نیریٹو کی بات. سب سے امپورٹنٹ اس میں کاؤنٹر نیریٹو بلڈ کرنا ہے. اس میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ چودھری نثار صاحب خود ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ چودھری نثار صاحب کی اگر آپ تمام ہی بیانات ان کا ماضی اٹھا کر کے دیکھیں وہ جنرل کیانی ہے اس حکومت کے. جتنے وہ کنفیوز تھے اتنے ہی چودھری نثار صاحب کنفیوز ہیں. چودھری نثار صاحب کو سمجھ نہیں آتی کہ آخر وہ چاہتے کیا ہے کرنا. مثال کے طور کے اوپر انہوں نے پرسوں مدارس ریفارم کے اوپر کلین چٹ دے دی مدارس کے حوالے سے, کہ حالانکہ ہم بھی کہتے ہیں کہ بہت سے مدرسے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ فوج کو ایک بات سمجھنی چاہیے, اس کی ناکامی سول گورنمنٹ کی, نواز شریف کی یا چودھری نثار کی ناکامی نہیں ہوگی, فوج کی ناکامی ہوگی, کیونکہ نیشنل نیریٹو ہمارا ہمیشہ فوج بناتی ہے. چودھری نثار صاحب صرف جو ہے وہ کہہ لیں کہ ایک سامنے ہے, ٹھیک ہے, پپٹ ان کو آپ استعمال کر رہے ہیں, لیکن غلط ہے. نواز شریف صاحب کی کیا غلطی ہے؟ نواز شریف صاحب کو جو لوگ کلیئر ہیں, پرویز رشید اور خواجہ آصف جیسے لوگ جو بالکل ذہنی طور کے اوپر کلیئر ہیں کہ ہم نے نیشنل نیریٹو پاکستان کا ہونا کیا چاہیے, ان کو دوسرے کام دیے ہوئے ہیں. اور جو سب سے کنفیوزڈ آدمی ہے اس کو اٹھا کے انہوں نے انٹیریئر منسٹری میں لگایا ہوا ہے. اگر یہی کام پرویز رشید یا خواجہ آصف کے ذمہ لگاتے اور ان کا کام چودھری نثار کے ذمہ لگاتے, وہ بھی نہیں کر پا رہے نا. مطلب یہ تو دیکھیں نا, خواجہ آصف پوری گورنمنٹ کے اندر یہ کیوس اور کنفیوژن وہ آپس میں بات بھی نہیں کرتے. وہ بھی سلیم صافی صاحب کے پروگرام میں آپ کو پتا ہے انہوں نے خواجہ آصف صاحب نے تو گل کے کہہ دیا کہ ہم نے, خیر وہ ایک علیحدہ ان کی کہانی ہے. اچھا, لیکن چودھری نثار صاحب کا جو بنیادی طور کے اوپر مدرسوں کے اوپر جو بنیادی طور کے اوپر آج کا بھی جو یہ اجلاس ہے اس میں زیادہ بات تو مدارس ریفارمز کی ہوئی ہو گیا ہے. اصل کام تو وہ رہ گیا ہے جس کے اوپر نیریٹو نے پھر بلڈ اپ ہونا ہے. اچھا, رہ تو اور بھی گیا ہے, وہ تو رہ تو یہ بھی گیا ہے کہ جو مسلح تنظیمیں ہیں آخر ان کا کیا ہم نے کردار رکھنا ہے, جی 60 کے قریب جو بین ہوئی تھی اور اس کو بھی سپریم کورٹ کے کہنے کے اوپر. اور پھر جو حافظ سعید صاحب یا باقی جو لوگ ہیں جن کے ساتھ ہمارے خصوصی تعلقات ہیں ان کا کیا بننا ہے وہ بھی ہمیں نہیں پتا. ابھی یہ چیزیں رہ گئی ہیں. جو مدارس کا مسئلہ ہے نا, دیکھیں 100% مدارس مسئلہ ہے. اب یہ جلندری صاحب ہمارے ساتھ, آپ مدارس کی بات کریں تو میں جلندری صاحب کو بھی لیکن میں بعد مکمل کر لیتا ہوں. کر لے پھر یہ جو وہ چودھری نثار صاحب کہتے ہیں نا کہ 90% مدارس بڑے اچھے ہیں, پرویز مشرف صاحب بھی یہی کہتے تھے 90%, دونوں غلط کہتے ہیں. 100% مدارس پرابلم ہے. کیوں پرابلم ہے؟ 100% مدارس مسلک کے اوپر بنیاد ہے. کوئی دیوبندی مدارس, کوئی دیوبند مدرسہ اجازت نہیں دیتا شیعہ کو آنے کی, شیعہ بریلوی کو آنے کی, اینڈ وائس ورسا. اور آپ 20-25 لاکھ بچہ ہر سال مسلک کی بنیاد کے اوپر ٹرین کر کے سوسائٹی میں ڈالتے ہیں, اور پھر آپ ہمیں کہتے ہیں
کہ اصلاح ہوگی. بالکل یہ بات جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے مولانا صاحب, کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کمیٹی کے اندر آپ بھی سربراہ ہیں. میں بہت ادب کے ساتھ یہ سوال پوچھوں گی آپ سے کہ سر کہا یہ جاتا ہے کہ جن کے سبب بیمار ہوئے تھے انہی سے دوا لیتے ہیں, تو کس طرح سے قومی بیانیہ بنایا جائے گا جبکہ ہمارے مدرسوں میں وہ کسی بھی مسلک کا ہو اس کے اندر صرف اور صرف اپنے مسلک کی تعلیم دی جاتی ہے سر, تو قومی بیانیہ کیسا بنایا جائے گا؟ یہ تو اس کے اندر تفرقہ تو پہلے سے موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں اور تمام شرکائے مذاکرہ کی خدمت میں سلام. میں اس سے پہلے کہ آپ کے سوال کا جواب دوں, 7 ستمبر کو جو ہماری میٹنگ وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد میں 4 گھنٹے تک ہوئی ہے, میں ذرا اس کا کچھ اپنا مشاہدہ اور تاثر آپ سے اور آپ کے ذریعے قوم سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. ضرور سر, ضرور. یہ ایسا اجلاس تھا جس میں پہلی مرتبہ دینی مدارس کی قیادت, ہماری عسکری قیادت اور حکومت کے سربراہ اور ذمہ داران موجود تھے. وزیر اعظم پاکستان نے خود اس کی صدارت کی اور 4 گھنٹے تک یہ اجلاس جاری رہا. میں نے اس میں چند باتیں ایسی ہیں جن کا خود مشاہدہ کیا. دیکھیے, دور بیٹھ کر اندازے لگانا اپنے ذرائع اور سورسز سے, یقیناً آپ سب حضرات بہت باخبر ہیں, آپ کے ذرائع بھی ہم سے زیادہ ہیں, لیکن جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور جو میرا تاثر ہوا, ہو سکتا ہے کہ میرا تاثر وہ غلط ہو, وہ میں نے ایک بات تو یہ دیکھی کہ مجھے وہاں حکومت میں اور عسکری قیادت میں اس ملک کے اندر سے دہشت گردی, انتہا پسندی اور تشدد کے خاتمے کے حوالے سے جو ہے ان میں مجھے آپس میں ہم آہنگی اور یکسانیت نظر آئی. ان کے اندر مجھے کوئی دو رائے نظر نہیں آئی, کوئی اختلاف رائے نظر نہیں آئے. دوسری بات جو میں نے وہاں دیکھی وہ یہ کہ بالخصوص عسکری قیادت جو ہے اس نے اس بات کا پورا عزم کیا ہے کہ ہم نے کسی دباؤ کو, کسی بھی مفاد کو خاطر میں نہیں لانا, کسی پریشر میں نہیں آنا, اور ہم نے اس ملک کو دہشت گردی سے بھی پاک کرنا ہے اور کرپشن سے اور بدعنوانی سے پاک کرنا بھی ہے. یہ ان کے عزم کا میں نے اندازہ لگایا. دیکھیے ان کے طریقہ کار میں, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پورے مطلوبہ رزلٹ اور نتائج نہیں نکلے, اس پر بحث ہو سکتی ہے. سلیم صافی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم بھی تھے اس اجلاس میں, یہی کہا ہے نا ان کا بھی عزم. ہاں, جی ان کا بھی وزیر اعظم, جی 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 بولیے. جی وزیر اعظم بھی اس اجلاس میں تھے. آپ میں میری بات اگر درمیان میں آپ نہ ٹوکے تو میں شاید پوری بات صحیح طرح کر سکوں. تو میں یہ بات عرض کروں, اور وہاں اس بات پر بھی پورا اتفاق موجود تھا کہ دہشت گردی, انتہا پسندی اور تشدد کو اس ملک سے جڑ سے اکھاڑنا چاہیے, اور ساتھ کرپشن کو اور بدعنوانی کو بھی. اس لیے کہ جہاں دہشت گردی سے جڑی اور چیزیں ہیں وہاں یہ کرپشن اور بدعنوانی جو ہے یہ بھی اسی سے جڑی ہوئی ہے. وزیر اعظم نے بھی اور آرمی چیف نے بھی صراحتاً یہ کہا کہ ہم اس ملک کو دہشت گردی سے بھی اور جرائم اور کرائم سے بھی پاک کریں گے. باقی ایک بات مجھے اور بھی اندازہ ہوا کہ اس اجلاس میں شرکت کے بعد کہ ہماری توقعات بہت زیادہ ہیں, اور واقعتاً ہونی بھی چاہیے, اس لیے کہ ہمارے مسائل بہت زیادہ ہیں, لیکن ہمیں مشکلات کا اندازہ پوری طرح نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان اپنے اندرونی اور بیرونی کس طرح سے سازشوں میں اور کتنے دشمنوں میں گھرا ہوا ہے. آپ کی بالکل درست بات ہے صافی صاحب. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اجلاس تھا اس کے اندر ہمیں ہم آہنگی نظر آتی ہے, سب ایک پیج پہ نظر آتے ہیں اور سب کا عزم ہے کہ وہ اس کو روٹ آؤٹ کریں. یہ دعویٰ تو بہت عرصے سے ہو رہا ہے, اور یہ باتیں تو ہمیں پرویز رشید صاحب, عرفان صدیقی صاحب, وہ مصدق صاحب, طلال چودھری صاحب, یہ جو ان کی ہم آہنگی کا ہے اور ان کی ویل کی بات, یہ تو ہم پچھلے 2-3 سال سے وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس طرح کا ہے, لیکن عملاً کتنی ہم آہنگی ہے اور کتنی نہیں ہے وہ ہم سب جانتے ہیں. دیکھیں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے پنجاب میں چنیوٹ سے مولوی کفایت اللہ صاحب کو شرنگیز تقریر کے اس پہ گرفتار کر لیا گیا ہے. وہ مولوی نہیں ہے, مفتی کفایت اللہ, مفتی کفایت اللہ, جی وہی فتویٰ دینے والے, وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے جو ہے. اب دیکھیں اس سے ہم آہنگیوں کا اندازہ لگا لینا کہ مولانا صاحب اس حکومت میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. پھر یہ ہم آہنگی آپ دیکھ لیں کہ مولانا فضل الرحمان اس جماعت کے, اس حکومت کے اتحادی ہیں, لیکن اس طرح کی چیزوں میں پھر مولانا صاحب وہ باہر ہوتے ہیں. اصل مسئلہ جو ہے نا وہ یہی ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ اس ملک میں جو نیریٹیو پہلے سے رائج ہے, صحیح, ایک تو یہ کہ یہ نیریٹیو میں تو نہیں سمجھتا کہ کتنے لوگ جو اس وقت فیصلہ کرنے والے ہیں اور جو اس کا دعویٰ کرنے والے ہیں
वो खुद भी कितने क्लियर हैं इस पे। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को वो ड्यूटी देना भी इस बात का सबूत है पता ही कि नहीं हुकूमत में बैठे हुए लोग न नैरेटिव के मतलब को समझते हैं और न उनके यहाँ विल है न अंडरस्टैंडिंग। मुनीबुर रहमान देखिए बरेलवी हमारा वो जो मौलवी है, नैरेटिव है उनको वो नैरेटिव क्या है सही। देखिए अच्छा ये मैं ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है साफी साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बड़ा है अच्छा और इस पे हम बात करेंगे कि अगर मतलब मैं ये बात नहीं कर रही कि सवाल ये उठाया जा रहा है कि मुफ्ती साहब जो हैं वो बरेलवी मकतबा फिक्र से, जैसे अभी फवाद साहब ने कहा, और जो वफाकुल मदारिस है इसमें 25 लाख स्टूडेंट जो है वो देवबंदी मदरसे के अंदर पढ़ते हैं। अगर मैं गलत हूं तो मुफ्ती साहब मुझे ठीक कर सकते हैं, मौलाना साहब। तो कैसे होगा ये नैरेटिव? मैं इसकी वजाहत कर देता हूं। बिल्कुल, मैं ब्रेक के बाद मैं आपके पास आ रही हूँ सर, ब्रेक के बाद आपके पास आती हूँ। एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे कि कौमी बयानिया होगा या कौमी तफरका होगा इसके ऊपर, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और हम प्रोग्राम में कौमी बयानिया पे बात कर रहे थे और उस पे जो सवाल था आपने बात में खैर मुकम्मल कर ली है। मैंने तो बात मुकम्मल जलंधरी साहब से जी जो नैरेटिव है ना हमारा, मुझे जरा मौका दें, जी मैं मजहब के साथ कौमी बयानिया की ये जो पहले से हमारा एस्टेब्लिश नैरेटिव है वो मजहब भी पहलू का भी अहाता करते हैं, वो आपके स्ट्रेटेजिक पहलू का भी अहाता करते हैं, आपके खारजा पॉलिसी के पहलू का भी, इवन के आपके माशरती साख्त का और कुछ आईनी मसाइल का, ये सारी चीजें उस नैरेटिव में शामिल है। जो काउंटर नैरेटिव आपने देना है, मसलन हमारा अब खारजा पॉलिसी के ज़िमन में ये नैरेटिव था पहले से कि जो अफगानिस्तान से मेरा खतरा है और जो ईस्टर्न बॉर्डर से मुझे खतरा है, उसको मैंने काउंटर करना है मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के अखलाकी सपोर्ट के जरिए। अब वो भी आपने बनाना है कि भाई ये नहीं तो मैंने अफगानिस्तान के खतरे को किस तरह खत्म करना है और ईस्टर्न बॉर्डर के खतरे को भी। इसी तरह आपके पूरा जो सोशल स्ट्रक्चर है, जैसे भी फॉर एग्जांपल अगर फिरका वारियत है तो उस वारियत को खत्म करने के लिए भी एक बयानिया जो है वो हमारे उलमा ने तय करना है। आपके प्रॉक्सी वॉर को एड्रेस करना होगा, बहुत सारी चीजों को एड्रेस करना होगा सिर्फ, और फिर मजहब को जहां से उस नैरेटिव को, मिलिटेंसी के नैरेटिव को डिराइव किया जा रहा है, देखिए ना उसके लिए मजहब ही से आपको काउंटर मैं मौलाना साहब आपके पास आती हूँ, चौधरी साहब से मैं इस पे मजीद बात करके जी मैं आ रही हूँ आपके पास, ये इनकी भी बात सुननी है क्योंकि आपको जवाब देना होगा। हमारे पैनल के तीनों साथियों से माजरत के साथ मेरा एक बहुत बड़ा बुनियादी इख्तलाफ है इस टर्म के साथ कि बयानिया तैयार करेगा कोई, चाहे वो ग्रुप है जिनको कि ये टास्क मुनीबुर रहमान साहब का ग्रुप है उनको दिया गया है, या ये कि कोई किसी को एक इदारा है जो बयानिया देगा। मेरा अपना ख्याल है कि कौमों की जिंदगी में बयानिए इवॉल्व होते हैं, बिल्कुल इवेंट्स के साथ इवॉल्व होते हैं, अपने एस्पिरेशंस के साथ इवॉल्व होते हैं। मिसाल के तौर पे एक वक्त था कि हम सब समझते थे कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान किसी हद तक कोई दुरुस्त भी है, शायद उनकी बात भी सुन लो, कोई है ऐसा मसला, कुछ लोगों की सिंपैथी। और फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे आपने देखा कि पूरा मुल्क और पूरी कौम ने महसूस किया नहीं यार ये ज्यादा देर चल नहीं सकता। अच्छा, ये जब तक इसके अंदर आप बायन नहीं करेंगे एज पीपल ऑफ पाकिस्तान, उस वक्त तक वो बयानिया नहीं बनेगा। तो ये सोच कि कोई एक ग्रोह, कोई एक ग्रुप, चंद उलमा, मेरा तो ख्याल है उलमा के पास ये जिम्मेदारी होनी ही नहीं चाहिए क्योंकि ये तो 20 करोड़ आवाम की है, ये तो सिर्फ इस्लाम के नुक्ता नजर से बात कर सकते हैं ना। सही बात और दूसरी बात बयानिया और पॉलिसी में बहुत फर्क होता है। जो साफी साहब बात कर रहे थे वो पॉलिसी का असरात है, पॉलिसी बयानिया में नहीं आ सकती। बयानिया वो है जो एस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट करता है आपकी कौम की। इस वक्त कौम खड़ी है, चाहे वो एपीएस का मामला था कि हमने इसको बिल्कुल सही बात है, जो सब खड़े हो गए हमने डिफीट करना ही करना। अगर एक्शन उसको लीड करता है, सवाल ये है कि अब अगर एक जगह पे तालिब आपका एसेट है, आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुल्क के अंदर आप तालिब को कैसे खत्म कर सकते हैं? ये पॉलिसी साहब, फवाद चौधरी साहब से की बात सुन ले ताकि मैं आपके पास आ जाऊं। जैसे फॉर एग्जांपल कोड़ा खटक है, आप भी हवाला देते रहते हैं, मतलब वहां पे बहुत ज्यादा। अब अगर सियासत और स्ट्रेटेजिक मकासद के लिए मजहब का इस्तेमाल आपके स्टेट की पॉलिसी है, तो देखो आप कैसे साहब बात करें ना, बुनियादी फैसला जो आपने ये करना है कि मजहब जो है वो आपकी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी का हिस्सा है या नहीं है, जो नहीं हो सकता। मेरी नजर में तो रियासत तो देखिए सेकुलर होती है, रियासत इसलिए सेकुलर होती है कि जो हमा दीनियत के ऊपर मबनी होती है, यानी तमाम मजाहिब जो है एक रियासत के अंदर उस रियासत
ریاست کی ذمہ داری ہے ان کو پروٹیکٹ کرے. اچھا اب یہی سوال ہے, بالکل بہت اچھا ہے, کیونکہ ہم تو اب سیکولر ریاست نہیں ہیں, ہم تو ایک سیکولر اسلامی ریاست ریاست ہے, ظاہر ہیں. ہے. اچھا اسلامی ریاست جب آپ کہتے ہیں پھر آپ اسلام کے بعد پھر شروع ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ شرع کس کی نافذ ہوگی. آپ یہاں دیوبندی شرع لگائیں گے, آپ بریلوی لگائیں گے, شیعہ لگائیں گے, شرع کس کی ہوگی. اور پھر دوسرا پرابلم ہے, ہم 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے جو سارے لوگ سننے والے ہیں, سب کی مذہب کی جو سیٹسفیکشن ہے اس کا لیول مختلف ہے. یہی جلندری صاحب, یہی سب سے بڑا سوال, بالکل بالکل بڑا جینوئن کوشچن ہے سر. آپ جی جی صاحب, آپ مجھے تو بولنے کا موقع نہیں, اب آپ بولیے, اور ہر 2 لمحے کے بعد آپ بولیے دیتی ہیں اور فرماتی ہیں میں آپ کی طرف آ رہی ہوں. آپ مجھے چلے اب میں آ گئی ہوں نا سر, تو میں کچھ بات کہہ سکوں گا. سر میں تو آ گئی آپ کی طرف, آپ بولیے. اب 2 منٹ مجھے, میں 2 منٹ مجھے بولنے دیجئے گا. ٹھیک. پہلی بات یہ ہے کہ قومی بیانیے کی تجویز وزارت داخلہ کے ساتھ جو ہمارا اجلاس 18 فروری 2015 کو ہوا تھا اس میں آئی تھی, گورنمنٹ کی طرف سے آئی تھی, اور ان کی طرف سے جیسے سلیم صافی صاحب نے فرمایا وہ ایک اخلاقی سپورٹ ہے. وہ آپ ایک مشن شروع کرتے ہیں تو مختلف لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. اس کے بنیاد یہ تھی کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت انتہا پسندی, تشدد اور دہشت گردی اور ظلم ہے, اس کے مختلف وجوہات ہیں. اس کی وجہ لسانی بھی ہے, اس کی وجہ علاقائی بھی ہے, قومی تعصب بھی ہے, مسلکی اور مذہبی تعصب بھی ہے, اس کی وجہ ہمارے سماج میں اونچ نیچ بھی ہے, اس کی وجہ ہمارے ہاں ظلم بھی ہے. اور ہمارا دین اسلام جو ہے وہ صرف ماضی کا دین نہیں ہے, وہ حال کا اور مستقبل کا بھی دین ہے. قرآن کریم صرف ماضی کی کتاب اور دستور حیات نہیں ہے, وہ حال اور مستقبل کی بھی ہے. تو قرآن و سنت کی اور پاکستان کا اصل قومی بیانیہ تو میرے نزدیک 73 کا آئین ہے. ہمارا آئین سب سے بڑا بیانیہ ہے جو ہماری پارلیمنٹ کے اندر نمائندہ لوگوں نے کیا ہے, اس میں ہمارا رخ متعین کر دیا گیا. تو بات صرف یہ قومی بیانیہ کی علماء کے سامنے کی گئی کہ ایک ایسا آپ کی طرف سے قومی بیانیہ ترتیب دیا جائے جس میں اس ملک میں رواداری, تحمل و برداشت, امن و امان, عدل و انصاف, احترام انسانیت, ان تمام چیزوں کو اجاگر کیا جائے تاکہ پاکستان سے ہر قسم کی انتہا پسندی اور دہشت گردی کا خاتمہ ہو. آپ سنیے, آپ نے فرمایا کہ یہ افتراق کا ہوگا, یا میں اہل سنت مسلک سے تعلق رکھتا ہوں. میں نے پرپوز کیا مفتی منیب الرحمان صاحب کا نام, میں نے 7 ستمبر کی میٹنگ میں پرپوز کیا علامہ قاضی نیاز حسین نقوی کا نام, پروفیسر ساجد میر صاحب کا نام, اور میں نے پرپوز کیا اس میں مفتی تقی عثمانی صاحب کا نام. اچھا ایک سوال چودھری صاحب, شہزاد چودھری صاحب کا سوال لیں. حافظ صاحب ایک سوال. جی مولانا صاحب شہزاد چودھری صاحب کا ایک سوال لیں. منفی انداز میں نہ سوچیں سر, صحیح ہے, ہم نہیں ہیں منفی, ہم نہیں ہیں منفی. میں چھوٹا سا سوال آپ سے, یہ جتنی آپ نے باتیں کی بالکل 100% درست ہیں. میں صرف سوال یہ ہے کہ یہ جتنی باتیں آپ نے کی ہیں یہ پارلیمنٹ میں بیٹھے کوئی 10 15 20 لوگ وہ نہیں سوچ سکتے یہ چیزیں؟ صحیح بات ہے, اور وہاں پہ بھی علماء کی بڑی تعداد ہے. کیا وہ مذہب سے دور ہیں, کیا وہ اخلاقی اقدار سے دور ہیں, ان کا شعور نہیں رکھتے, ان کا فہم نہیں رکھتے؟ کیا وجہ ہے کہ یہ کام جو ہے یہ پارلیمنٹ کے 15 20 لوگ مل کے نہیں کر سکتے؟ صافی صاحب بھی کچھ پوچھ رہے ہیں جلندری صاحب, چونکہ جواب آپ نے دینا ہے. جی صافی صاحب کا بھی سوال سن. میں آپ کو بتاؤں, یہی سوال میں آپ سے کرتا ہوں کہ جو بحث آپ کر رہے ہیں کیا یہ پارلیمنٹ میں بیٹھے لوگ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں, مگر ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی لیے تو قومی بیانیہ باہر بن رہے ہیں سر, لوگ نہیں کر سکتے, اسی لیے تو قومی بیانیہ باہر بن رہے ہیں. صافی صاحب اچھا سن لیں, صافی صاحب بھی آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں سر, آپ سے سوال ہے. ضرور کہ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ یہ سیکولر اور اسلام اور مذہب کے رول کے بارے میں میری وہ رائے نہیں ہے. میں بصد ادب احترام اپنے بھائی فواد چودھری صاحب سے اختلاف کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ نہیں, مذہب کو ریاست سے بھی سروکار ہے, مذہب کو سوسائٹی سے بھی سروکار ہے, لیکن اس کے ساتھ سے دیکھیں مذہب کو اگر آپ اس کا جائز مقام دیتے ہیں تو مذہب انسانیت کو جوڑتا ہے, لیکن مذہب کو اگر آپ سیاسی اور تزویراتی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں تو مذہب ہی کو پھر انسانیت کی تقسیم کا ذریعہ بنایا جاتا ہے, جو کہ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر. قائد اعظم نے اگر قائد اعظم اپنی جدوجہد میں فقہ اور مسلک کو لاتے تو نہ وہ پاکستان بنا سکتے تھے نہ ہمیں ایک کر سکتے تھے. انہوں نے صرف اور صرف مسلمان کی بات کی, اچھا کانسٹیٹیوشن کی انہوں نے بات کی. صحیح, کانسٹیٹیوشن اس لیے ہمیں جوڑتا ہے کہ وہ قرآن و سنت کا ذکر کرتے ہیں. نہ یہ بنیادی سوال ہے, وہ فقہ اور مسلک کی بنیاد پہ وہ نہیں ہوتا.
اب یہ جو ان کے سارے وفاق بنے ہیں، اگر قرآن و سنت ہی کی بات ہے نا اور کانسٹیٹیوشن ہمارے ہیں، تو میں یہ حیران ہوں کہ دیوبندیوں کے الگ بورڈ کیوں ہیں، الگ مدرسے اچھا یہ سوال پوچھ لیتے سنیوں جی آپ ٹھیک جماعت اسلامی کے صاحب نے الگ اپنی کیوں ہیں؟ بات کی نفی کر دی نا پہلے. نہیں. پہلی بات ہے کہ جو صافی صاحب نے تشریح کی ہے نا اسلام کی، اگر یہ ہو جائے تو مسئلہ ہی ختم یہ ہو ہے جائے. نہیں نا مسئلہ کیوں تو یہ پھر کہ یہ ہے مسئلہ یہ ہو یہ جاتا ہے نہیں کہ ہے. جب مذہب آپ لاتے ہیں پھر آپ اگنور پھر اس نہیں میں- کر اس میں سکتے، فرقہ واریت پھر آپ بھی آتی باقیوں کی رائے آج آ رہی ہے. یہ اپنے آپ کو بھی ایک سوال ڈیبیٹ ایڈ کر رہے ہیں، کر مجھے بھی نا. میں صرف جی. یہ پوچھتا جی. ہوں نا کہ دیکھیں کہ جن لوگوں نے مجھے اجازت اپنے بورڈ فقہ کی بنیاد پہ وہ کر دیے ہیں نا، تو میں ان سے یہ کہوں کہ میں اگر عرض کروں مولانا صاحب سے، صرف ایک عرض ہے، اگر یہ مل کے ہمارے مدرسوں کا جو نظام ہے اس کو، اب ان کا انٹرنل سسٹم ہے کہ وہ صحیح. کیا تعلیم دیتے ہیں کیا کرتے ہیں، لیکن اس کی فنڈنگ، اس کی اکاؤنٹیبلٹی، اس کا ریکارڈ، اس کا رجسٹریشن، اس کے جو مسائل، اس سے جو مسائل ابھرتے ہیں ان کا حل، اگر مل کے یہ کمال کر دیں اس ملک کے لیے، میں سمجھتا ہوں جلندری صاحب سے پھر رائے لے لیں. دیکھیں پھر ہم سب خاموش ہو جاتے ہیں. دیکھیں وہ فواد میرے بھائی فواد مجھے چودھری ڈانٹیں گے کو تو اسلام اور وہ ہر چیز کا جو ہے نا ان سے ان کو چڑ ہے، مجھے وہ چڑ نہیں ہے. چڑ والی کون سی بات ہے؟ یہ آپ نے بالکل غلط بات کی ہے. میں بات یہ کر رہا ہوں کہ ہم آپ کی انٹرپریٹیشن کیوں سنجیدہ بیس کو غیر سنجیدہ دیکھیں. مدرسے پہ میرا اعتراض یہ ہے، میرے نیشنل ایکشن آپ کو جتنا تشریح کا حق ہے اتنے ہی جلندری صاحب کو بھی تشریح کا حق حاصل ہے. آپ کو بھی ہے نا. کیسے کہا سکتے ہیں کہ آپ میں کہتا ہوں کہ میری بات سنیں، نیشنل ایکشن پلان کا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ وہ فقہ اور مسلک کی بنیاد پہ بننے والے مدرسے کو اس سے نکال کے اس کو صرف قرآن و سنت کی بنیاد پہ بنا دے. اب جن لوگوں نے اس کو فقہ کی بنیاد پہ بنایا ہے، آپ نے ان کو ذمہ داری دے دی کہ اس کو اس سے جلندری صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ اگر آپ کے مطلب نصاب کیا ہے، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں مطالعہ پاکستان اس کے اندر ایڈ کیا جائے گا وغیرہ وغیرہ، انگلش پڑھائی جائے گی، اردو پڑھائی جائے گی، اس سے تو اختلاف ہی نہیں ہے. اختلاف تو اس سے ہے کہ فقہ کون سی پڑھائی جا رہی ہے اور درس کیا دیا جا رہا ہے. کمپیریٹیو ریلیجن پڑھ لیں، اس کے اندر سب کچھ سب کو ملا ہے، سب کو پڑھا. میری گزارش میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں میری پہلی تو آپ سے بڑے مؤدبانہ درخواست ہے کہ آپ اپنے ان پروگراموں کو اگر تلخی کی طرف جانے کی بجائے افہام و تفہیم کے ماحول میں رکھیں تو اس سے ملک کو، قوم کو فائدہ زیادہ ہوگا. میرا سر یہی میری مقصد گزارش یہ ہے کہ جی ہاں میری دوسری گزارش یہ ہے کہ ہمارے جو مدارس ہیں ان کے اندر قرآن و سنت کی تعلیم ہے، اسلام کی تعلیم ہے. فقہ کوئی قرآن و سنت کے متوازی کسی چیز کا نام نہیں ہے، وہ قرآن و سنت کی تشریح کا نام ہے. اور اس کے اندر ہم ابھی ایک دوست نے فرمایا چوہدری صاحب نے کہ آپ دیگر فقہ بھی پڑھائیں. میں ان کو دعوت دیتا ہوں تمام دوستوں کو کہ یہ ذرا ہمارے مدارس میں آ جائیں، ہمارے نصاب تعلیم کو، نظام تعلیم کو دیکھ لیں، اور اس میں آپ دیکھیں کہ ہم دوسرا نقطہ نظر پڑھاتے ہیں بلکہ دلائل کے ساتھ پڑھاتے ہیں، اور ان کے بارے میں ہم باقاعدہ پوری تشریح کرتے ہیں اور قرآن و سنت کی تعلیم دیتے ہیں. جہاں تک آپ کا اس بات کا تعلق ہے، اس پاس میں ہمارے فواد چودھری صاحب نے کئی مرتبہ فرمایا کہ اسلام کون سا ہے. اس بارے میں تو آسان ہے، آپ اپنی اسلامک آئیڈیالوجی کونسل، اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں پیش کریں. تمام مکاتب فکر نے جو جاوید غامدی صاحب نے بنائی ہے وہ پیش کرتے ہیں، ہم ساتھ ہیں اس کے. اور اس میں اندر یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوگا کہ جو جمعیت علماء اسلام کے علماء نے بنائی ہے ہم ان کو نہیں مانتے، جو جاوید غامدی صاحب نے بنائی ہے، وہ پروفیسر جو تھے انہوں نے بنائی ہے. کسی کی گفتگو میں دیکھیں، کسی کی گفتگو میں نہیں بولتے. یہ کوئی میں سمجھتا ہوں کہ مناسب بات نہیں ہوتی کہ آپ کسی کی گفتگو میں بات کریں. آپ اپنی باری پر بات کیجئے. میں آپ کی بات سن رہا ہوں، آپ بھی میری بات سن لیں. کہ ہمارے اس ملک میں دیکھیں ایک خواہشات ہیں، ایک حقائق ہے. دنیا کے بے شمار ممالک میں تعبیر و تشریح کا اختلاف موجود ہے، اور قرآن و سنت کی تعبیرات میں اور تشریح میں اختلاف 1400 سال سے موجود ہے. یہ آج سے نہیں ہے. اس تعبیر و تشریح کو آپ مسلک کا نام نہ دیں، جیسے مسلک مذہب. مگر سر یہ ایک بہت بڑی ریالٹی ہے جلندری صاحب، انتہائی ادب کے ساتھ، آزادی بھی غلط استعمال سر انتہائی ادب کے ساتھ، پاکستان کے اندر فرقہ واریت کے اوپر لوگ مارے جا رہے ہیں. پاکستان کے اندر سعودی عرب، ایران، UAE یہ فنڈنگ کر رہے ہیں. یہ ایک مطلب لائک اٹ اور ناٹ، آپ کو اور مجھے یہ تسلیم کرنا پڑے گا. آج ہم یہی کہہ رہے تھے اسی فنڈنگ، اس کا تعلق سیاسی مفادات سے ہے. بالکل صحیح بات ہے. اس کا تعلق
بالکل صحیح بات ہے, اس کا استعمال جو ہے وہ مذہب کو کیا جا رہا ہے, کے ساتھ نہیں ہے, ٹھیک بات اس میں ہے, میں مذہب بریک لے لوں, مسیوز ہو رہا ہے. ٹھیک بات ہے, میں بریک لے لوں, بریک کے بعد اس پوائنٹ آف ویو سے بھی بات کریں گے, اس پہلو کے اوپر بھی بات کریں گے کہ یہ جو فنڈنگ کا طریقہ کار تھا یہ کیوں ابھی تک اگنور کیا جا رہا ہے, یہ کیسے ایک قومی بیانیہ بنانے کے لیے ایک پیج پہ کیسے لانا ہے, مختلف سوالات ہیں, بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے, میں ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ کو ایک دفعہ خوش آمدید دوبارہ کہتے ہیں, اور ہمارا قومی بیانیہ اس وقت جو ہے وہ اسٹوڈیو میں ہی بن رہا ہے. اسٹوڈیو میں بننا ہی ہے نا, دیکھیں نا بات. جلندری صاحب نے ویسے یہ کہا کہ جو چیز دیکھیں نا ہم آہنگی تو کرنی پڑے گی, ایک چیز پیدا تو ہو گئی ہے. اب میں کیا کہوں, جلندری صاحب ملتان ISI دفتر پہ حملہ ہوا, جلندری صاحب کے اپنے مدرسے کے 4 اسٹوڈنٹ پکڑے گئے, اور ان کا ایک ٹیچر جو ہے وہ یہ دیکھیں یہ نہیں پکڑے گئے نا, پوچھ لینا ان سے نہیں ہوئے. مفتی عید محمد پوچھے ان سے کون تھا, ہمارے مدرسے کا کوئی اسٹوڈنٹ اس نے نہیں پکڑا, میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں. چلا پکڑا گیا تھا, مفتی عید محمد سے بھی آپ کہہ دیں کہ کوئی تعلق نہیں ہے. چلے میرا کوئی, میں جانتا نہیں, میں نام آپ سے سن رہا ہوں, ہمارے ادارے کا کوئی تعلق, آپ ایک ذمہ دار شخصیت ہے, آپ کو کم از کم فواد چودھری صاحب غیر ذمہ دارانہ بات نہیں کرنی چاہیے. جلندری صاحب نے بائیکاٹ کر دیا, انہوں نے کہا جی پہلے آپ کو یاد ہوگا انہوں نے بائیکاٹ کر دیا, انہوں نے کہا ہم, اور کل بھی انہوں نے جو پرسوں اپنا آرٹیکل لکھا تھا جنگ میں جلندری صاحب نے, اس میں بھی انہوں نے خیر کچھ ویلڈ پوائنٹس پہ بھی انہوں نے کہا فارمز وغیرہ صحیح نہیں ہے, اور آپ چودھری نثار صاحب نے بات مانی وہ فارم سے, لیکن ان کے انکار کے باوجود 13,000 کے قریب مدرسے پنجاب میں جو ہے وہ رجسٹر کیے حکومت نے اور سارا معاملہ کیا. لیکن مجھے حکومت کی جو بنیادی بات ہے نا بھائی, آپ سمپل ان کو پرائمری اسکول ڈکلیئر کریں, اور یہاں کے جو ٹیچرز ہیں ان کو آپ سرکاری ملازمتوں میں لیں. آپ جو فضول پیسے دانش اسکول پہ ضائع کر رہے ہیں, اپنا آپ لیپ ٹاپس دے رہے ہیں, آپ کو یہ جو مدارس کے جو بچے ہیں صرف اس لیے کہ یہ غریب, یہ پوورسٹ آف پوور ہے. جلندری صاحب اس میں تو یہ تو اچھا ویلڈ پوائنٹ ہے نہیں کہ اگر مین سٹریم میں لانا ہے بے شک وہی رہیں, منتظم رہیں, آپ لوگوں کے انتظام میں رہے, لیکن اس کا سلیبس گورنمنٹ کے پاس آ جائے, اس کی فنڈنگ کے اوپر لوگوں کو پتا ہو. جتنے بھی مدارس ہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے بہت اچھے مدرسے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ ہمیشہ ماشاءاللہ بیرونی فنڈنگ کی بات آپ حضرات بھی کرتے ہیں اور لوگ بھی کرتے ہیں, اور ایک عرصے سے ہو رہا, ذرا مجھے ان مدارس کا نام بتائیے جو بیرونی فنڈنگ لیتے ہیں. اچھا صرف آپ مجھے پھر یہ بتا دیں 25 لاکھ بچہ جو ہے وہ ان اداروں کا آپ کا وسائل آ کہاں سے رہے ہیں, 3 ارب روپیہ مہینے کا چاہیے, یہ وسائل آ کہاں سے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں فواد چودھری صاحب, سنیے, میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ خود تشریف لائیے, آپ سب لوگوں کو میں دعوت دیتا ہوں, سننے والوں کو وہ آ کے دیکھ لے کہ سورسز کہاں ہے. آپ کے پاس تو کوئی نام ہونے چاہیے تھے کہ اس مدرسے کو بیرونی فنڈنگ ہے, یہ ثبوت موجود ہے. آپ جیسے ذمہ دار لوگوں کو یہ بات میں پوچھتا ہوں, احتساب کے لیے دیکھیے ابھی تو بہت زیادہ احتساب کے لیے خود کو پیش کریں, آڈٹ کے لیے پیش کر دیں. آڈٹ کیوں نہیں؟ سن تو لیجئے, میں سن تو لیجئے, آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے ملک میں شوکت خانم ہاسپٹل کو پیسہ ملتا ہے, آپ عمران خان سے پاکستان سے زیادہ ملتا ہے یا پاکستان کے باہر سے زیادہ ملتا ہے؟ ہمارا آڈٹ ہوتا ہے, آپ پروگرام کے لیے آڈٹ رپورٹیں ٹی وی پر پیش کروں گا, ہمارا آڈٹ ہوتا ہے. اس وقت میرے پاس آڈٹ رپورٹ اچھا آپ کا ہوتا ہے سر, بہت سے لوگوں کا نہیں ہوتا ہے. جس دن 7 تاریخ کو میٹنگ ہوئی, اگر آپ کہیں میں کل آپ کو بھیجتا ہوں. جلد صاحب ایک سیکنڈ سن, جس دن 7 تاریخ کو میٹنگ ہوئی جس کے اندر جنرل راحیل شریف بھی بیٹھے ہوئے تھے, اگلے دن کی جو ہیڈ لائن تھی نا وہ یہ کی تھی کہ سیکٹیرین وارفیئر کو یا آؤٹ فٹس کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. مجھے تھوڑی سی ذرا پریشانی اس سے ہوئی جب کہ جلندری صاحب نے جب اس بریفنگ یا میٹنگ کی ہمیں بتایا اس کے بارے میں, تو اس کے سیکٹیرین آؤٹ فٹس کا انہوں نے ذکر نہیں کیا اس کے اندر. کیا وجہ ہے, وہ ویسے ان سے سہون رہ گئی بات, یا یہ کہ یہ ہوئی نہیں اور اخبار والوں نے غلط طور پہ اس کی تشریح کی؟ ایک تو یہ ہے. دوسرا میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ کھل کے اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی جو ہے آڈٹ کے طور پہ جب سامنے لے کے آئیں گے تو میرا خیال تمام سوالات اس کے بارے میں جتنے رکھ دیں, کیونکہ یہی سب سے بڑا اس کا علاج ہے. تماشا بنا لیا, غریب ترین بچے ہیں, وہ ساتھ میں ان کو تو چھت مل رہی ہے, ان کو کھانا مل رہا ہے, ان کو چارے کے طور پہ استعمال کر رہی ہے. جی آپ میٹرو سے جواب دیجیے گا, یہ جو سیکٹیرین فرقہ واریت کے حوالے سے انہوں نے بات کی تھی آرمی چیف نے. دیکھیں میں آپ کو بتائیے, میں آپ کو عرض کرتا ہوں, جب سنیے, فرقہ وارانہ فسادات اور منافرت
اس ملک کے لیے زہر قاتل ہے. بالکل ہے. یہ ہر اجلاس میں زہر بحث بات آئی اور ہم نے اس کو مکمل سپورٹ کیا اور مکمل اتفاق کیا، اس لیے کہ اس ملک کے اندر تمام مسالک کے لوگ رہتے ہیں، ان کو باہمی رواداری سے رہنا چاہیے. کسی صورت میں مسلک کی بنیاد پر کسی کو مارنے اور قتل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. آپ کو جلال ہمارا صاحب موقف معلوم ہے. ایک جہاں تک بات ہے اجازت مدارس کے دیجئے آڈٹ کی. سر، آپ کے جو بڑے مدرسے ہیں ان کی جو ویب سائٹ ہیں ان کے اوپر ابھی بھی تکفیری فتوے پڑے ہوئے ہیں. بالکل. پہلے وہ ہٹوا دیجئے، اس کے بعد پھر جو آپ کہیں گے وہ ہم ماننے کو تیار ہیں. دیکھیں وہ کیوں نہیں ہٹتے؟ میں عرض کرتا ہوں، آپ نشاندہی کریں کس مدرسے کی ویب سائٹ پر تکفیری فتویٰ نشاندہی کریں. سر ہم نے دیکھیں نا ایسے آپ لوگوں کے ذہنوں میں سر ہم نے یہ سوال سر ہم نے مجھے بتائیے. سن لیں میں نے مفتی نعیم صاحب سے ڈائریکٹلی یہ سوال پوچھا تھا، ان کے مدرسے کی ویب سائٹ پہ ابھی بھی فتویٰ پڑا ہوا ہے. اگر میں غلط ہوں آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں. تو یہ تو دیکھیے نا، دیکھیے آپ نے مدرسے کی نشاندہی کی کہ آپ لاہور کا کہہ رہی ہیں کہ مولانا راغب نعیمی یا ان کے ویب سائٹ پر ہے، تو میں ان سے کل ہی بات کروں گا. اگر ان کے وہاں پر ان سے ہم نے بات کی ہے، انہوں نے کہا ہم ہٹوا رہے ہیں، انہوں نے کہا ہم ہٹوا رہے ہیں، مگر ابھی تک نہیں ہٹا، ابھی تک اس میں نہیں کوئی عمل درآمد ہوا. یہ تو دیکھیے نا جن صاحب، ہم کسی ایک کو دیکھیے غلط نہیں کہہ رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ سسٹم غلط ہے. آپ نے ایک مثال دی ہے، آپ نے ایک مثال دی ہے، تو کیا اس ایک پر آپ قیاس کریں گی 25,000 مدارس کو یا 30,000 مدارس کو؟ ہمیں عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے. اور میں یہ بات آج آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں، میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ہمارے مدارس کا باقاعدہ آڈٹ ہوتا ہے. آپ جب کہیں میں آپ کو جتنے اس وقت مذاکرے میں شریک ہیں، یہ مجھے ای میل ایڈریس دے دیں، میرے سارے دوست ہیں میرے موبائل پر، میں ان کو اپنی آڈٹ کاپی بھیجتا ہوں. بالکل میں صبح ہی ان کو بھیج دوں گا، ابھی رات کو آڈٹ کاپی بھیج دوں گا. ہم آپ کے مدرسے کی تو بات ہی نہیں کر رہے، ہم آپ تو ان سارے میں آپ مدرسوں کی فرض بات کر رہے ہیں کروں جن کو آڈٹ نہیں ہوا. یا تو آپ یہ کہہ دیں کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ سارے مدرسوں کی پاکستان کے اندر آڈٹ ہوا ہوا ہے، سب رجسٹرڈ ہے. یہ سوال ہے نا سب کا سب میں عرض کر رہا ہوں نا کہ اس کے اندر رکاوٹ کہاں ہے. مدارس کا نہ انکار ہے آڈٹ سے نہ رجسٹریشن سے. اور جو ابھی بات کہی گئی، فواد چودھری صاحب نے کہا کہ 13,000 مدارس رجسٹرڈ ہوئے، وہ رجسٹرڈ ہوئے اسی پرانے نظام کے تحت، اسی فارم کے تحت، اسی طریقہ کار کے مطابق. اور ہم نے کب رجسٹریشن سے انکار کیا ہے؟ صحیح بات. میں آپ سے بڑے ادب کے ساتھ درخواست کروں گا کہ آپ حضرات معاملات کو منفی انداز میں پیش نہ کریں، مثبت انداز میں پیش کریں، بات کو آگے جانے دیں، اس کو سپورٹ کریں، آپ اس کو سپورٹ کریں. یہ بات درست ہے جلندری صاحب، یہ بات درست ہے، یہ بات درست ہے سر. بہت قابل شخصیات جو ہیں وہ مدرسوں سے نکلی بھی ہیں. صافی صاحب یہ کام جلندری صاحب کا تو نہیں ہے، یہ کام دوسروں کا نہیں، یہ تو حکومت کا کام ہے. اس کا مطلب ہے کہ حکومت جو ہے وہ صرف دیکھ رہی ہے. اور کون سا کام؟ یہی کہ رجسٹریشن ہو، یہ آڈٹ ہو، یہ فنڈنگ بند ہو، یہ سب چیزیں، یہ تکفیری فتوے نہ جائیں، یہ غلط جو ممبر کا استعمال ہے وہ نہ ہو. تو کیا ہوگا؟ ایشو تو یہ ہے کہ رجسٹر ہو جائے گا، صافی صاحب کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیں میرا تو یہ خیال ہے، اور جو میری طالب علمانہ تھوڑی سی تحقیق جو کی ہے اس حوالے سے، اس کا نچوڑ میں یہی ہو کہ ایک تو یہ کہ رجسٹریشن سرے سے مسئلہ ہی نہیں ہے. رجسٹریشن حکومت کی مدرسے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہ مدرسہ اوقاف کے فنڈ کے لیے ایلیجیبل ہو جاتا ہے جس کی رجسٹریشن ہو جاتی ہے. صحیح بات ہے. اس میں جو بیوروکریٹک رکاوٹ ہوتی ہے وہ ہم رجسٹریشن کے پیچھے پڑے ہوئے، نمبر 1. دوسری میں یہ بھی مانتا ہوں کہ جو ٹیررزم کا مین سورس ہے وہ مدرسہ ہرگز نہیں ہے. ٹھیک بات ہے، ٹھیک بات ہے. جنرل اختر عبدالرحمان صاحب، جنرل ضیاء الحق صاحب، جنرل حمید گل صاحب کسی مدرسے کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، اور یہ ٹیررسٹ تھے. وہ اس چیز کو اس ملک میں لانے والے ہیں، اس ریجن میں لانے والے. اسامہ بن لادن، ایمن الظواہری کسی مدرسے کے پڑھے نہیں تھے. ویلڈ پوائنٹس ہیں بہرحال. ٹھیک ہے، ایک کہ وہ ٹیررسٹ نہیں تھے. ہم کب تک یہ خلط مبز کر کے وہ سارے ابھی بھی ہم جو مین معاملہ ہے. بہت شکریہ. اصل میں بہت آسان ہے، بہت آسان ہے کسی چیز کو کانفلکٹ پہ چھوڑنا. بہت شکریہ. یہ کانفلکٹ نہیں ہونا چاہیے، بالکل کانفلکٹ نہیں ہونا چاہیے. یہی سوال ہے سر. جو کانٹرڈکشنز آپ کو نظر آ رہی ہیں، ٹھیک
उसी जो 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 जलंधरी साहब ने गुफ्तगू की उसके ठीक, अंदर मुझे ठीक, ये फरमाइए कि इसके बाद बयानिया आप एक ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बहुत तवक्को शुक्रिया। कर सकते हैं जो कि और उन्होंने गालिबन- शुरू गालिबन यही बयान बात ये है। काबिल नहीं, कबूल होगा। शुरू सबसे मैं- बड़े मेरे झूठ पास- से किया कि वो सिविल दुरुस्त बात- मिलिट्री एक पेज पे दुरुस्त बात है। ये देखिए उलमा ना, को क्या अब जेब ये देता है? चीज है कि अगर इतनी चीजें हैं तो इसका काम हुकूमत जो है वो किसी भी इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो सबके निगरान होती है, तो क्या हुकूमत ये अपनी जिम्मेदारी दूसरों पे डाल के ये किस किस्म का काम है जो कि अभी कौमी बयानिया किस तरह तश्कील दिया जाएगा, इसकी एक झलक आज आपने देखी। हम देखेंगे कि इसके ऊपर फर्दर क्या होता मीडिया है। के हम होते देखेंगे। हुए तो कौमी बयान या बस